बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग बड़ा अहम है। आप मुझे शाज़ो नाज़र ही सुनते हैं इस चैनल पर, लेकिन आज मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी और एक एक्सक्लूसिव मुलाकात का अहवाल लेकर आया हूं। उस शख्सियत ने शायद अब जाके कई मुलाकातों का कोई सिलसिला शुरू किया है और आला तरीन सिक्योरिटी हुकाम हैं, उनसे मुलाकात हुई है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी तरफ से अगर कोई बात कही गई है तो वो समझें आप हतमी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मालूमात मैं आपको दूंगा, जो मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा, वो कितनी ऑथेंटिक होगी। और डेफिनेटली मैं खुद से ऐसी कोई गुफ्तगू कर नहीं सकूंगा। तो जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत सी चीज़ें जिस पे क्लैरिटी आई है, ये पता चला है कि आइंदा 5 साल के अंदर होगा क्या, होने क्या वाला है। और हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो क्या सोचते हैं, मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूँगा। तो हम शुरू करते हैं। ये मुलाकात, ये एक ब्रीफिंग थी और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ ये हुई है। और इसके अंदर पाकिस्तान में जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसका ऐलान किया गया है। तो उस ऑपरेशन के खदोखाल को डिस्कस किया गया और उसके पॉलिटिकली जो इम्पैक्ट्स हैं उसको डिस्कस किया गया। पॉलिटिकली क्या होगा और क्या होगा, किन बेसिस पे पॉलिटिकली जो है वो उसकी मुखालफत हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जैसे ही पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही नेशनल एक्शन प्लान है जो पाकिस्तान का, जो गालबन एपीएस के बाद जो है वो बनाया गया था और उसके तहत फिर ज़रबे अज़ब और दीगर जो ऑपरेशन हैं वो शुरू किए गए थे, उसकी मरकज़ी एपिक्स कमेटी का एक इजलास हुआ और उस इजलास में से की प्रेस रिलीज आई और उस इजलास की में मंजूरी दी गई कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो शुरू किया जाए। अब उस ऑपरेशन का नाम सुन के लोग यही समझे कि शायद ये एक बहुत बड़ा ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है कि बहुत लोग बेगारा हो जाएंगे और वाईडीपीज़ और ये सारा सिलसिला जो होता है वो हो जाएगा। मैं मुख्तलिफ़ किस्म की क्यास रही हैं जो माजी में होते रहे बड़े ऑपरेशन, तो ये था। लेकिन आज वो तमाम चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स सामने आई हैं। तो हम शुरू करते हैं। गुफ्तगू का जो आगाज़ है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो उनका मौक़िफ़ है आला सिक्योरिटी हुकाम का, उनका कहना ये है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसका जो मरकज़ी फ़ोकस है ना, जो लुब-ए-लबाब मुझे इस ब्रीफिंग से निकलता है, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इस ऑपरेशन का जो मरकज़ी फ़ोकस है, बुनियादी फ़ोकस है, वो माशी दहशतगर्दी है, उसको ख़त्म करना और डिजिटल टेररिज़्म है, उसको ख़त्म करना। देखिए, जो काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, जो काउंटर टेररिज्म के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अभी भी कर रहे हैं। वो अभी भी काइनेटिक ऑपरेशंस हमारे चलते रहते हैं, वो तो रुके ही नहीं है कभी। तो उसकी दोबारा नए सिरे से मंजूरी देना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऑपरेशन है ही बिल्कुल एक और पैराहे पे ना। तो ये माशी जो एक फोकस है दहशतगर्दी, उसको ख़त्म करना है। इसमें माशी दहशतगर्दियों के लिए नरम रियासत का जो कंसेप्ट है उसको हार्ड रियासत में जो है वो तब्दील किया जाएगा। सवाल उनसे किया गया कि ये होगा क्या, उसकी तफसीलात क्या है। तो फिर आला सिक्योरिटी हुकाम ने हमें ये बताया कि दहशतगर्दों की माशी सपोर्ट जो करती है ना, वो स्मगलिंग करती है, टैक्स चोरी करती है, नॉन कस्टम गाड़ियाँ करती है, मंशियात को सिस्टम को तोड़ा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पर जब इसको खोला गया तो पता चला कि स्मगलिंग में सिर्फ ईरानी तेल से योमिया 1.5 अरब रुपया बनाया जाता है। योमिया 1.5 अरब रुपया, मैं आपको लमसम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब इस योमिया 1.5 अरब रुपए से किया क्या जाता होगा, मुझे बताएं। जो बंदा, ये जो 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 नेक्सिस इतना रुपया फी डे कमा रहा है, वो कहाँ जाता होगा? वो मतलब अगर अय्याशी भी करेगा, कुछ भी करेगा, फिर भी वो पैसा कम, तो वो कहाँ इस्तेमाल होता है? वो दहशतगर्दी पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा भी एक जगह पे इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको लास्ट में जाके जब कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तब बताऊंगा। टैक्स चोरी, टैक्स चोर सिर्फ अपनी टैक्स चोरी का आप रिकवर कर लेना तो आप जो है वो अपना निज़ाम यूरोप जैसा बना ले, इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए। नॉन कस्टम गाड़ियाँ, अब नॉन कस्टम गाड़ियाँ आप देखें कि मैं आपको बात हुई ना जब सिक्योरिटी हुकाम से, तो पता चला कि ये तादाद नंबर्स में है ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है कि कितनी है नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान में। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा सिक्योर चलता फिरता सिक्योरिटी थ्रेट है।
مطلب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھی گئی، ہمارے سامنے کہا گیا جی کہ جو داسو ڈیم پہ چینی انجینئرز پر خودکش حملہ ہوا، وہ جو گاڑی تھی ان کے پاس آ کے پھٹ گئی تھی، تو وہ کہا گیا یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے۔ بتایا یہ گیا کہ پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے گاڑیاں، تو اگر وہ گاڑی ریکارڈ پہ ہوتی، کسٹم پیڈ ہوتی، تو کیا وہ ٹریس آؤٹ کہیں نہ کہیں نہ ہو نہ پاتی؟ 3 دن پاکستان میں گھومتی رہی، اور پھر وہ جو اس کا مقررہ ٹارگٹ تھا وہاں پر جا کے اس نے جو ہے وہ اس کو اچیو بھی کر لیا اس گاڑی نے۔ تو وہ 3 دن جو پاکستان میں گھومتی رہی، اگر وہ کسٹم پیڈ ہوتی، وہ کہیں ریکارڈ میں ہوتی، تو چیزیں شاید کنٹرول میں ہوتی۔ تو یہ اتنا نقصان ہوتا ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے۔ منشیات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جو 3 میٹرک ٹن روزانہ پکڑی جاتی ہے منشیات، یہ وہ تعداد یا وہ مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں منشیات کی جو پکڑی جاتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ جو پکڑی نہیں جاتی اور بچ جاتی ہے اور وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا مال چھاپ رہے ہیں اسے منشیات سے، صرف نارکوٹک سے، اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی دہشت گردی پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں ہمیں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو سیکورٹی حکام نے بتایا ہے، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا سارا سسٹم ایک تو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے، یہ 5 سال میں یہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ابھی آپریشن عزم استحکام ہے، یہ بیسیکلی نیشنل ایکشن پلان پر تیز ترین عمل کو ہی عزم استحکام کا نام دیا گیا ہے۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر تیز ترین عمل آپریشن عزم استحکام کا ایجنڈا ہے، اور اس میں جو اسمگلنگ ہے آپ کی، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ لینڈ پورٹ اتھارٹی کی جو ہے نا وہ تجویز دی گئی کہ لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ لینڈ پورٹ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ جائیں نا اپنے بارڈرز پر، بارڈر مینجمنٹ سسٹم آپ کا بڑا ویک ہے، وہاں میں 5 محکمے الگ الگ بیٹھے ہوئے، 1 ونڈو نہیں ہے۔ اب نادرا کا علیحدہ ہے، پاسپورٹ کا علیحدہ ہے، اسی طرح سے دیگر بھی کسٹم کا علیحدہ ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جو اسمگلنگ ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جب لینڈ پورٹ اتھارٹی ایک ہوگی نا آپ کی، تو یہ اسمگلنگ ایک ہی جگہ سے روکی جائے گی، مطلب ایک ہی جگہ سے وہ وہاں سے بارڈر سے جو سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ لینڈ پورٹ اتھارٹی کے اندر ہی آئیں گے، ایک ہی اتھارٹی جو ہے اس کو کنٹرول کرے گی، تو پھر جو ہے وہ یہ معاملات اپنے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آپ کا جو یہ پیسہ ہے، سوال یہ تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ ایک بات یہاں پہ جو کنفیوژن ہے جو دور کی گئی کہ کیا یہ آپریشن لوگوں کو بے گھر بھی کرے گا، تو سیکورٹی حکام نے بتایا یہ وہ آپریشن نہیں ہے۔ دیکھیں وہ آپریشن تو تب کیا جاتا ہے جب کوئی نو گو ایریا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، ہماری افواج وہ نو گو ایریاز بہت پہلے ختم کر چکی ہیں، وہ جو ماضی میں آپریشنز ہوئے ہیں ان کی بدولت نو گو ایریاز ختم ہوئے ہیں نا۔ اب تو وہ دہشت گردی ہے جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بارڈر سے آتے ہیں پاکستان میں آگے کاروائی کر ڈال کے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ایمونیشن ہے وہ کہاں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا پیسہ، بجلی چوری جو ہے آپ کی 1.6 ارب کی روزانہ بجلی چوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ریکوری آپ کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا پیسہ ہے نا سر، یہ سارا پیسہ اسی پہ استعمال ہوتا ہے، دہشت گردی کی فنانسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ اس میں جو دیگر چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں اس میں سوال یہ ہوا کہ پھر یہ جو آپ کی مخالفت یہ کر رہے ہیں سیاستدان خاص طور پر، یہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر ان کا موقف ہے یہ سیکورٹی حکام کا کہ یہ جو سارا پیسہ کمانے والے اور یہ جو پورا سیٹ اپ ہے نا، مافیا ہے جو پاکستان کا، جن کی وجہ سے آج تک پاکستان کے حالات نہ درست ہو پائے ہیں، نہ دہشت گردی کنٹرول ہو پائی ہے، یہ مافیا شیلٹر لیتا ہے، پھر یہ کور لیتا ہے، جو اتنا پیسہ کماتا ہے نا، یہ کرتا کیا ہے، اس پیسے کو ایز اے کور جو ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں میں انڈلج کرتے ہیں، اپنے لوگ انڈلج کر دیتے ہیں، خود بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نام لیے بغیر بتاؤں، کے پی کے میں ایک بہت بڑی فیملی ہے جو سیاسی جماعت سے جن کا تعلق ہے، بہت بڑی سیاسی جماعت، سیاسی نام بن گیا وہ کے پی کے میں، وہ باقاعدہ افغانستان سے جو ہے وہ منشیات میں وہ انہوں نے ثبوت ہے باقاعدہ، وہاں اہل علاقہ سے جا کے پوچھ لیں آپ، کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ انڈس ریور سے جو ہے وہ اسمگلنگ وہ کرتے رہے ہیں، اب بھی جاری ہوگا کام وہ۔
تو بات یہ ہے کہ وہ پھر شیلٹر لے لیتے ہیں. وہ اسی لیے بہت سی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو مخالفت ہو رہی ہے وہ اسی مافیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ کیونکہ ان کا بزنس بند ہو جانا ہے, ان کا کام بند ہو جانا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب میں یہ جو ڈالر والا معاملہ ہے, اس ڈالر پہ کیا ہوا کہ یہ ڈالر کیوں ایک دم سے آپ کا شوٹ کٹ جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے, اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. ان کے پاس جو یہ پیسہ اتنا کماتے ہیں نا, یہ جو مافیا اتنا پیسہ کماتا ہے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے, منشیات سے, سمگلنگ سے, یہ انہوں نے پاکستان میں تو رکھنا نہیں ہوتی. اتنا پیسہ کرنا جو ادھر ادھر بانٹنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے, یہ مارکیٹ سے تمام ڈالر اٹھا لیتے ہیں اور وہ ڈالر باہر جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں. جب وہ ڈالر اٹھاتے ہیں ڈالر آپ کو اوپر چلا جاتا ہے. آپ کی اکانومی ایسے بھی یہ معاشی دہشت گرد ایسے نہیں میں ان کو کہہ رہا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ ریاست کو اسٹریٹجیکلی, پولیٹیکلی, ٹیکس کے نظام کے حساب سے اور دیگر جو آپ کے لاز ہیں اسمگلنگ وغیرہ کے لیے, ان حوالے سے ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے. بیسیکلی یہ وہ آپریشن نہیں ہے, وہ آپریشن بھی جاری رہے گا. آئی بی او آپریشن جس کو کہتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, وہ ابھی بھی جاری ہیں, ان کو مزید تیز کیا جائے گا. اور اسی کے تحت اور بیسک ٹارگٹ جو 5 سال کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے عزم استحکام کا, وہ یہ ہے. اور اس میں ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہیں, جو سوشل میڈیا پہ کنفیوژن بلاتے ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. دیکھیں نا, میں نے بتا رہا تھا ابھی کہ جو جتنا پیسہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. یہ پیسہ اب کسی مذہبی کسی تنظیم کو دے دیا جاتا ہے, وہ تنظیم مہارنگ بلوچ کے نام پہ آ جاتی ہے سامنے اور وہ دہشت گردوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ ہے نا پیچھے, وہی پیسہ ہے جو اسمگلنگ سے کمایا ہے. اب اسی لیے تو آپریشن کی جو مخالفت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جو فوج ڈالر کمائے گی, فوج نے ڈالر کھانے کے لیے آپریشن دوبارہ شروع کرنا ہے. وہ اسی یہ پیسہ چلتا ہے. یہ اب دیکھ لیں آپ, کوئی لاجیکلی کوئی اس کی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں, کوئی محب وطن چاہے گا کہ پاکستان میں اسمگلنگ ہو اور روزانہ 1.5 ارب روپے کی اسمگلنگ ہو؟ کوئی چاہے گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ 6 ارب روپے کی روزانہ بجلی چوری ہو؟ کہ کوئی محب وطن پاکستانی چاہے گا کہ ٹیکس چوری ہو؟ کوئی محب وطن پاکستانی یہ بھی چاہے گا کہ نارکوٹکس سے یہاں سے لوگ جو ہے وہ اربوں کمائیں, نان کسٹم گاڑیاں چلیں؟ آپ نہیں چاہے گا نا. تو اسی کے خلاف تو آپریشن کرنا ہے. یہی تو روٹس ہے پاکستان کی جڑوں میں جو ہے وہ یہ جو تمام مسائل کی روٹس ہیں, انہیں کو تو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اس کی مخالفت کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جس کا ان تمام دندوں میں انٹرسٹ ہے. تو اس انٹرسٹ کو تو اکھاڑ رہے ہیں, تو جب اس انٹرسٹ کو اکھاڑ رہے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ بیسک جو لائن میں آپ کو ایک ون لائنر میں بتا دوں, اسٹیٹ بہت ہی ہارڈ ہونے والی ہے, نرمی بالکل ختم ہونے والی ہے, اور سب کے لیے نظام پورا آپ کا ڈیجیٹلائز ہونے والا ہے ہر لحاظ سے. اور کرمنل جسٹس سسٹم اس حوالے سے بڑی ریفارمز ہوں گی. سال لگا کے جو ہے وہ ہمارے لوگ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے, اور جج ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو ایک پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس میٹنگ کی, پوری 4-5 گھنٹے کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے, وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ اپنے ہمارے پوڈ کاسٹ کا انتظار کرو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست نے اگلے 5 سال کا پورا پلان طے کیا کیا اور ہونے کا جا رہا ہے. ابھی تک کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, مزید اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کے, ابھی یہ شارٹ تھا تو آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ریاست کرنے کیا جا رہی ہے. میں نے ایولز آپ کی بتائی ہیں, ان ایولز کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور اسی کے لیے سارے کام کرنا ہے. تو باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.